हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच। इजराइल और लेबनान के दरमियान जंगबंदी का ऐलान किया जा चुका है। फिलहाल ये जंगबंदी 7 दिनों पर मुश्तमिल है। इसके बाद क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसराइल और लेबनान के बीच जंगबंदी का मुआहदा नाफिज हो गया है। फिलहाल ये जंगबंदी का मुआहदा 60 दिनों तक जारी रहेगा, जिसके बाद लेबनान के शहरी जो जंग की हालत में दूसरे इलाकों में पनाह लिए हुए थे, बड़ी तादाद में अपने अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। आज सुबह जिस तरह से लेबनान की सड़कों पर गाड़ियों का हुजूम नजर आया, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, इससे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि ये जंगबंदी कितनी ज़रूरी थी। बहरहाल जिन हालात में इसराइल ने जंगबंदी का मुआहदा किया है, उससे ये साफ हो गया है कि इसराइल बुरी तरह से फ़िलिस्तीन और लेबनान में हर मोर्चे पर शिकस्त खा चुका है और घुटनों के बल बैठने पर मजबूर हो गया है। इसी बीच ये खबर भी आ रही है कि इसराइल और फ़िलिस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ रहे हमास के बीच भी जंगबंदी की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और बहुत जल्द इसका ऐलान किया जा सकता है। वहीं लेबनान और इसराइल के बीच इस जंगबंदी का लेबनानी अवाम ने इसे लेबनान की फतह करार देते हुए खुशी का इजहार किया, तो वहीं दूसरी जानिब फ़िलिस्तीनी अवाम ने भी खुशी मनाते हुए लेबनानी अवाम की हिम्मत और जुरात को सलाम करते हुए अपने पैगाम में कहा कि लेबनानी अवाम ने निडर होकर जिस तरह से इसराइली फौजों के दांत खट्टे किए, वो काबिले तारीफ है। इसी बीच लेबनान से एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक शहरी हिजबुल्लाह के चीफ शहीद हसन नसरुल्लाह की कुर्बानी को याद करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश कर रहा है। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि जंग चलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में शम्मा रोशन रहे तो बेहतर है। लेकिन सवाल ये है कि जो दुश्मन है वो इतना सफाक, इतना चालाक और इतना बेइत्माद है उसके लिए बन गई है इमेज कि उस पर यकीन करना ज़रा मुश्किल है। लेकिन क्योंकि अब ऐलान हुआ है 60 दिन का, लेकिन उस 60 दिन से पहले उसने जिस वक्त 4 बजे सुबह होने वाली थी और ये सीज़फायर या ट्रूस का जो ऐलान यानी लागू होना था, उससे पहले ही उसने एक ज़बरदस्त बम्बार्टमेंट में किया, जिसमें 20 बम्बार्टमेंट 2 मिनट में उसने किए। चलते चलते उसने अपनी भाग निकाल दी। क्या ये ट्रूस जो है कायम रहेगा या ये धोखा बीच में हो जाएगा, ये गौर करने की बात है। ये बात सही है कि हमास नहीं जो कर सका वो हिजबुल्लाह ने कर दिया और हिजबुल्लाह ने की ताकत से नेतन्याहू परेशान हुआ। कुदरती तौर से भी जालिम के साथ यही हरकतें होती हैं, यही बातें आती हैं कि किसी भी तरह से जुल्म जो है उसका सद्देबाब होता है। और चूँकि अब वो अपने घर में भी घिर गया है और बड़े मुजाहरे शुरू हो गए उसके खिलाफ और तमाम उसके कमांडेंट और आर्मी के लोग बगावत पर आमादा हैं। हम तो इसको हिजबुल्लाह की फतह मानते हैं, क्योंकि वही इसराइल जैसे दावा किया था कि हम बिल्कुल हिजबुल्लाह को ख़त्म कर देंगे, फना कर देंगे, नाबूद कर देंगे, लेकिन वो खुद ही नाबूदी के दहाने पर आ गया और उसको मजबूरन जो है जंगबंदी करना पड़ी। तो ये जंगबंदी जो है ज़ाहिर है कि सबसे इस पर ख़राब बात मीडिया की ये रही है और पूरे वर्ल्ड मीडिया की कि वो हिजबुल्लाह को आतंकवादी कहते रहे, जबकि कभी भी हिजबुल्लाह की तरफ से किसी भी पब्लिक के फ़र्द को नहीं मारा गया, कभी किसी बेगुनाह पर उन्होंने बमबारी नहीं की, कोई उनका एक मिसाइल किसी शहरी इलाके पर नहीं गिरा, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ जो फ़ौजी अड्डे थे उनके ऊपर हमला किया और इसराइल अवाम को पब्लिक को मार रहा था।
تو ڈیفینیشن آتنکواد کی یہی ہے کہ جو بے گناہ پبلک کو مارے وہ ہے آتنکوادی. تو اب معاملہ الٹا کہ حزب اللہ کے جو فوجیوں پر حملہ کرے تو اس کو آتنکوادی کہا جاتا ہے, اور وہ اسرائیل کے جو صرف پبلک کو مار رہا تھا اس کو کہا جاتا ہے وہ مظلوم ہے, وہ اپنا ڈیفینس کر رہا ہے. تو یہ بہت بڑی ناانصافی دنیا کی, بہت بڑی, یہ بھی بہت بڑا ہے. یہ خود آتنکواد ہے, یہ تو اس کا یہ جرنلزم کا آتنکواد ہے, یہ تو پترکاری کا آتنکواد ہے کہ آپ آتنکوادی کو جو ہے وہ آپ مظلوم کہہ رہے ہیں اور مظلوموں کو آتنکوادی کہہ رہے ہیں. نے جیسا کہا ہے کہ نیتنیاہو پہ خالی انٹرنیشنل کورٹ پہ مقدمہ نہیں چلانا چاہیے بلکہ اس کو پھانسی دینا چاہیے. بالکل, وہ قاتل ہے, وہ بھی قاتل ہے اور بائیڈن بھی قاتل ہے. یہ دونوں قاتل ہیں اور مظلوموں کے قاتل ہیں اور لاکھوں لوگوں کے قاتل ہیں. ان کا اسلحہ اگر نہ جاتا وہاں پر, ان کی مدد نہ ہوتی تو نیتنیاہو اس لائق نہ ہوتا کہ اس جنگ کو آگے بڑھا سکے. لہٰذا جو کچھ بھی جنگ ہوئی ہے اور جتنے بھی قتل ہوئے اور جتنے بھی مظلوم مارے گئے ہیں, شہید ہوئے, اس میں پورا ہاتھ جو ہے وہ بائیڈن کا بھی ہے, اور اصل مجرم جو ہے نیتنیاہو ہے. بالکل اس کو انٹرنیشنل کورٹ میں مقدمہ چلا کے اس کے اوپر اس کو پھانسی دینا چاہیے, اس کو ہی نہیں بلکہ اور جو فوجی جرنلز ہیں کہ جنہوں نے بے گناہوں کو پر حملے کیے ان کو بھی پھانسی کی سزا ملنا چاہیے. اب تو سوال یہ ہے کہ کیا اسرائیل اپنے اہداف کے معاملے میں ناکام رہا ہے جنگ بندی کے ذریعے؟ بالکل, اس کی ناکامی کی بالکل واضح نشانی یہ ہے کہ جیسے یہ اعلان کیا تھا کہ بغیر حزب اللہ کو ختم کیا ہم واپس نہیں آئیں گے. اس سے پہلے بھی اعلان کر چکا تھا اور بھاگا تھا. وہ زمینی لڑائی نہیں لڑ سکتے کیونکہ ان کے سپاہی صرف اور صرف بچوں کو مار سکتے ہیں, عورتوں کو مار سکتے ہیں, نہتے پبلک کو مار سکتے ہیں. وہ آمنے سامنے لڑائی نہیں لڑ سکتے. اس میں ان کو شکست ہوئی ہے اور یہاں تک کہ ان کے فوجی بھاگے ہیں. فوجی کسی کو ہمت نہیں ہوئی سامنے مقابلہ کرنے کی, مجبوراً ان کو جو ہے وہ یہ سلو کرنا پڑ رہی ہے کیونکہ ان کے فوجی مقابلے کے لائق ہی نہیں ہیں. وہ صرف اوپر سے بمباری کے لائق ہیں اور بے گناہوں کو اور نہتوں کو مارنے کے لائق ہیں. بس وہ امریکہ نے اعلان کیا باضابطہ, تو امریکہ کا اعلان کرنا یعنی جو اب تک اس جنگ کو بھڑکا رہا تھا, جس نے ہتھیار دیے, جس نے پیسہ دیا, جس نے افراد دیے, ساز و سامان دیا, وہ اعلان کر رہا ہے کہ اب ہم جنگ بندی کے میز پر آ گئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ بندی کا مطالبہ حزب اللہ کی طرف سے اب تک نہیں ہوا تھا, اور وہ تو اپنی قیادتوں کی شہادت دے رہے تھے مسلسل. یہ جنگ بندی کی جو بات ہو رہی تھی وہ اسرائیل کی طرف سے ہو رہی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کی پہلے آرمی لڑ رہی تھی, جو محاذ کے اوپر تھی, وہ زخمی ہوئی یا ماری گئی. اس کے بعد ان کی جو ریزرو آرمی تھی وہ سامنے آئی. ریزرو آرمی بھی کب تک لڑے گی؟ ظاہر ہے وہ اس طرح کی تربیت یافتہ نہیں ہوتی ہے جیسے کہ وہ افراد ہوتے ہیں جو مسلسل میدان جنگ میں رہتے ہیں. لہٰذا ان کو مارا گیا, زخمی ہوئے, اور اس کی تعداد مختلف موقعوں پہ سامنے آتی رہی کہ کتنے افراد ان کے ہینڈی کیم ہوئے ہیں, کتنے افراد ان کے مارے گئے ہیں. اور خود اسرائیل کے جو سابق جنگی مشیر ہیں اور جو اسرائیل کے اندر سے بیانات آئے ہیں حکومتی سطح پہ, یا وہ لوگ جو اپوزیشن میں ہیں یا لوگ جو ریٹائر ہو چکے ہیں, ان لوگوں کے, آرمی کے لوگ, حکومت کے لوگ اور دیگر لوگ, انہوں نے نیتنیاہو پر سخت تنقید کی ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ کن شرائط پر جنگ بندی میں آئیں, آپ نے کیوں جنگ بندی قبول کی ہے؟ اس کا مطلب آپ شکست تسلیم کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ خطے میں جو صورتحال پہلے اسرائیل نے پیدا کی تھی اور پھر جن اہداف کی نشاندہی کی کہ ہمیں وہ حاصل کرنے ہیں, ان اہداف کو حاصل کرنے میں وہ پوری طرح ناکام رہے. دوسرے اس میں بڑا کردار ادا کیا ہے ان طاقتوں نے کہ جو حزب اللہ اور حماس کے ساتھ کھڑی ہوئی تھیں. سب سے بڑا کردار ادا کیا ہے, یعنی جو جنگ بندی پر مجبور ہوئے ہیں, یہاں تک آنے میں ان کے ہتھیار ختم ہوئے, افراد کی طاقت ان کی ختم ہو گئی, ان کے پاس دفاعی نظام جو ان کا تھا وہ پوری طرح سے جو ہے وہ شکست کھا گیا. وہ ہے بحر احمر میں, یعنی جو ریڈ سی ہے اس میں جو حوثی موجود ہیں, انہوں نے بڑا کردار ادا کیا ہے اور ان کی قربانیوں کو بھلایا نہیں جا سکتا ہے. پھر ایران نے جس طرح حملے کیے دو ان کے اوپر, اور مسلسل اس نے مقاومتی محاذ کی مدد کی اور اعلان کرتے رہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور اخلاقی طور پہ بھی ان کی مدد کی ہے. اب ہتھیاروں کے لیے تو خود دنیا اعلان کر رہی ہے. تو یہ مجبور کر دیا انہوں نے اسرائیل کو مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے, اور یہ ان کی بڑی کامیابی ہے. سر اگر یہ دیکھا جائے کہ جس طرح سے جنگ بندی کی جو کوشش ہوئی ہے اور اس کے اوپر 60 دنوں کا ایک پیرامیٹر دیا ہے کہ 60 دنوں تک جو ہے وہ دونوں اسرائیل اور لبنان جنگ بندی کا جو ہے وہ معاہدے کا پاسداری کریں گے. اسی طرح سے اب یہ بھی خبر نکل کے آ رہی ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کے بیچ بھی جنگ بندی کی کوششیں جاری ہیں.
اس کے بارے میں کیا؟ دیکھیے حماس نے خود بھی اعلان کیا ہے کہ جنگ بندی کا استقبال انہوں نے کیا ہے جو حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم جنگ بندی کے لیے تیار ہیں۔ اس سے پہلے بھی حماس کہتا رہا ہے کہ ہم جنگ بندی پہ آمادہ ہیں، لیکن امریکہ اور اسرائیل کو یہ گمان تھا کہ اگر وہ جنگ بندی پہ آ جاتے ہیں تو جو ان کے لوگ یرغمال بنائے ہوئے ہیں جو ان کے پاس ہیں شاید ان کا ملنا مشکل ہو جائے، اور مسلسل جنگ بندی کی کوشش ہو رہی تھی، کئی بار مذاکرات ہوئی، اس میں مصر درمیان میں رہا اور ملک درمیان میں رہے، اور الگ الگ جگہوں پہ میٹنگیں ہوتی رہیں، لیکن جو شرائط ہوتے تھے، جو اس کے پوائنٹس ہوتے تھے معاہدے کے، اس پر دونوں طرف سے اتفاق نہیں ہوا۔ اور اب بھی اگر حماس جنگ بندی کا مطالبہ کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جنگ بندی پر راضی ہیں، تو جب تک وہ شرائط جو پہلے حماس نے سامنے رکھے تھے تو اس میں 19-20 تو معاہدے میں ہوتا ہے، لیکن اگر وہ ان پوائنٹ سے، ان مطالبات سے پیچھے ہٹ جائے گا تو عوام اس کی مخالف ہو جائے گی، لہٰذا حماس اپنی شرطوں پہ جنگ بندی کی طرف آئے گا۔ جس طرح حزب اللہ کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے تو اس میں حزب اللہ نے کسی ایسی شرط پہ معاہدہ نہیں کیا ہے جس میں اس کے مفاد کو، وہاں کی عوام کے مفاد کو، اس کے جغرافیائی حدود کو نقصان پہنچ سکتا ہو۔ تو اسی طریقے سے اگر حماس جنگ بندی کی میز پر آئے گا تو ان تمام مطالبات کو پھر سے دہرائے گا جس سے اس کی جو خود مختاریت ہے اس پر حرف نہ آئے۔ نرسنگھاٹ کوئی بھی کر رہا ہو اور جس میں کہ بے افراد عام آدمی اور مارے جا رہے ہوں اور پورا ملک تباہ ہو رہا ہے تو اس کی جس سے کڑی شرطوں میں نندا کرنی چاہیے، کرنی ہی چاہیے۔ اور جس طریقے سے گازا میں جو ہوا وہ ہم لوگ ٹی وی پہ دیکھتے رہے، کس طریقے سے لوگوں کو مارا گیا، اور لیبنان سوچیے کہ ضرور تھی ایک زمانے میں کہ پیرس آف پیس کہا جاتا تھا، اس کو کس طریقے سے برباد کر دیا گیا اور کس طرح سے وہاں پہ حملے ہوئے، تو وہ بہت ہی جسے کہنا چاہیے کہ ہیومینٹی کے لیے بھی خراب ہے اور پوری دنیا کے لیے خراب ہے۔ اور جس طریقے سے اسرائیل نے اٹیک کیے اور جس طریقے سے کیا وہ بہت ہی غلط بات ہے، اور اس کا جتنا بھی نندا کی جائے پورا ہو رہی ہے دنیا میں، اور جنگ جو ہے وہ کسی بھی سوال کا کیا کہتے ہیں وہ کوئی جواب نہیں ہے۔ بیٹھ کے تو بات چیت ہونی چاہیے، نیگوشیشن ہونا چاہیے، ڈائلاگ ہونا چاہیے، اسی پہ جو ہے کوئی سمجھوتا ہو سکتا ہے، تو اس کو ہم لوگ سواگت کرتے ہیں اور وہ سواگت کرنا چاہیے، کیونکہ جنگ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور دوسرے مجھے تو لگتا ہے کہ چناؤ سے پہلے ٹرمپ نے کہہ دیا تھا کہ جب میں آؤں گا تو دونوں جنگ بند کروا دوں گا، ادھر یوکرین اور رشیا کی بھی اور ادھر جو ہو رہا ہے اس کو بھی بند کرا دوں گا۔ تو بائیڈن صاحب نے مجھے ون آف منشپ ہوتی ہے کہ جاتے جاتے میں اس بات کا کریڈٹ لوں کہ میں جنگ بند کروا رہا ہوں۔ اچھا آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں اور ان کے اپنے ملک میں نیتانیاہو کی جو حالات ہو گئے کہ ان کی کنٹری میں ان کا بہت گروتھ تھا اور ان کے خلاف پردرشن ہو رہے تھے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے ان کو جو ہے اپرادھی گھوشت کر دیا تھا۔ تو اس ماحول میں وہ بھی جب چاروں طرف سے گھرے ہوئے تھے اور امریکہ کا پریشر بھی تھا تو ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اس سیز فائر کے لیے مان جائیں، کیونکہ ان کو اپنے ہی بچانے ہوتا نا کہ بھائی ناک اوپر چل رہی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ضروری ہے، تو اپنے بچانے کے لیے انہوں نے جو ہے اس طرح کا سمجھوتا کیا ہے۔ سرور حسین، ہند پبلک نیوز، لکھنؤ۔ ہند پبلک نیوز دیش اور دنیا کی صحیح سٹیک اور اہم خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ہند پبلک نیوز۔